प्रेज़ गॉड। खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम की तरफ चलेंगे। और जैसा कि हमने पिछली दफ़ा खुदावंद के कलाम में से हमने सीखा था कि हमारा इबादत करना जो है ये बहुत ही अहम है, क्योंकि ये खुदा की ये मर्ज़ी है कि उसके लोग उसकी इबादत करें। और खुदा ने हमें इसलिए खलक किया है कि हम उसकी हम्द करें, हम उसकी तारीफ़ करें और उसके हजूर में अपने दिलों को उंडेलें। आपको मालूम है कि आसमान के ऊपर जब हम आसमान पर जाएंगे तो वहाँ पे और दूसरा कोई काम नहीं होगा। वहाँ पे हम सिर्फ क्या करेंगे? खुदावंद की हम दर्ज की स्तीश और उसकी इबादत जो है वो करेंगे। और बाइबल हमें क्लियर इसके बारे में बताती है। मेरे साथ अगर आप देखें मुकाशफा की किताब में और उसके 22वें बाब में और उसकी 3री आयत पढ़ेंगे जी। एक आयत सिर्फ, मुकाशफा 22 बाब की 3री आयत पढ़ें जी। और फिर लानत ना होगी और खुदा और बर्रा का तख्त उस शहर में होगा और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे। और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे। याद रखें कि खुदा का मकसद ये है कि हम इस दुनिया के अंदर जब हम ये इबादत में शिरकत करते हैं और हम उसकी सताइश करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, तो याद रखें कि ये हमारी एक प्रैक्टिस है। ये हमारी प्रैक्टिस है कि हम किस तरह से खुदा के हुजूर में हम उसकी प्रस्तुत कर सकेंगे। और हमें आधा घंटा या 15 मिनट या के हमें प्रस्तुत नहीं करनी है। हमारी सारी जिंदगी जो है वो खुदावंद की इबादत करते हुए जो है वो गुजरनी है। तो कितनी प्रैक्टिस हमें ज़रूरत है। शायद हम 2 घंटे में थक जाते हैं, यहाँ बैठे बैठे जल्दी से ख़त्म हो जाए, बाहर भाग जाए हम। लेकिन भागना तो पड़ता है क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम है हमारे पास वक्त नहीं है। लेकिन याद रखें कि खुदा जो है हमारी ज़मीनी इबादत जो है ये हमारी आसमान पर इबादत करने को जो है वो जाहिर करती है। प्रेज़ गॉड। और पिछली बार हमने ये बात भी सीखी थी कि खुदा की इबादत करने का जो हमारा बड़ा मकसद ये है कि हम खुदा की हजूरी में जाकर उसके पास पहुंच सकें और उसको खुश कर सकें और उसको ये बता सकें कि हम उसको कितना चाहते हैं, कितनी उसकी इज्जत, कितना उसका एहतराम करते हैं और कितना उससे प्यार करते हैं। तो ये इबादत करने वाले का एक बड़ा मकसद ही होना चाहिए कि वो खुदा तक पहुंच सके और खुदा को जाकर जो है वो खुश कर सके। और पिछली बार हमने देखा था कि इबादत करने के लिए पॉसिबल है कि हमारी तमाम सेटिंग ठीक हो सकती है, तमाम चीज़ें भी हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सच्चे दिल से खुदावंद की इबादत नहीं कर रहे हैं तो याद रखें कि ऐसी इबादत का कोई फ़ायदा नहीं है। और बाज़ औक़ात हमारी इबादत के अंदर बड़ी रियाजत जो हम करते हैं, बड़ी हम कोशिश करते हैं कि हम किसी तरीके से हम गीत अच्छे गा सकें, ज़ोर से गा सकें, दूसरे लोग इससे मुतासर हो सकें और दूसरे लोग ये देख देखें कि हम कितने अच्छे गा रहे हैं, कितना अच्छा हम आवाज़ है हमारी। याद रखें कि खुदा को खुश करने के लिए आपकी अच्छी आवाज़ की ज़रूरत नहीं है। खुदा को ये ज़रूरत नहीं है कि आप किस तरीके से गा रहे हैं, कैसे हैं। खुदा का मेन मकसद है कि आपका दिल खुदा के साथ है कि नहीं है। वरना अगर आप खुदा के घर में जाते हैं, बड़ी दूर से मेहनत करके आते हैं, शायद जल्दी उठ के भी आते हैं, लेकिन अगर आप उसके घर तक पहुंच भी जाते हैं तो अगर उसकी इबादत सच्चे दिल से नहीं है तो याद रखें कि इसका कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आप देखें मेरे साथ में यशायाह नबी का सहीफा, उसका 16वां बाब और उसकी 12वीं आयत। यशायाह नबी का सहीफा और उसका 16वां बाब और उसकी 12वीं आयत। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 16वां बाब और उसकी 12वीं आयत। और यूं होगा कि जब मुआब हाजिर हो और ऊंचे मकाम पर अपने आप को थकाए, बल्कि अपने मोहब्बत में जाकर दुआ करे, तो उसे कुछ फायदा ना होगा। और यूं होगा कि जब मुआब हाजिर हो और ऊंचे मकाम पर अपने आप को थकाए। क्या इसका मतलब है? अपने आप को थकाए से मुराद है कि पूरी कोशिश करे कि मैं किसी तरीके से अपने माबूद को खुश कर सकूं, बल्कि अपने मोहब्बत में जाकर दुआ करे तो उसे कुछ फायदा ना होगा। तो याद रखें कि हमारी जिस्मानी रियाजत, अपने आप को थकाना जो है, हम थक जाएं, लेकिन याद रखें कि अगर खुदा को हम खुश नहीं कर सकते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो जरूरी बात है कि हमारी इबादत जो है वो सच्चे दिल से होनी चाहिए। और खुदावंद के कलाम में हमने पिछली दफा देखा था कि खुदावंद यीशु मसीह ने
جب سامری عورت سے وہ بات چیت کر رہے تھے تو خدا یسوع مسیح نے ایک بات کہی تھی کہ ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. یہ کوئی آپشنل نہیں ہے کہ اگر ہو سکے تو کریں روح اور سچائی سے، اگر نہ ہو سکے تو کوئی بات نہیں ہے. مسیح خداوند کے یہ الفاظ ہیں، ضرور ہے، مسٹ. اس میں آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے ہیں کہ نہیں جی ہو سکتا ہے کہ میں روحانی طور پر نہ عبادت کروں، میں سچائی سے میں عبادت نہ کروں میں، لیکن خداوند یسوع مسیح کا یہ حکم ہے کہ ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. تو ضروری بات ہے کہ عبادت ہمارے دل کے اندر سے جو ہے وہ نکلنی چاہیے. عبادت جو ہے وہ ہمارے اندر سے کہیں آنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری کلیسیاؤں میں یہ بات بڑی ضروری ہے کہ خدا کے خادم جو ہے وہ اپنی کلیسیا کو جو ہے وہ عبادت کے بارے میں ضرور جو ہے وہ سکھائیں. کیونکہ بعض اوقات جو ہے وہ ہم سالہ سال تک ہم عبادت کرتے رہتے ہیں اور کبھی بھی اس کو اس لیول تک نہیں لے جا سکتے ہیں جہاں پہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. اور ضروری بات ہے کہ ہم سیکھیں ہم کہ کس طرح سے ہمیں خداوند کی عبادت کر کے اس کو خوش کرنا ہے. یاد رکھیں کہ عبادت کرنا جو ہے یہ بعض اوقات ہمارا ایک سوشل ایک واقعہ ایونٹ بن جاتا ہے. ہم جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور ہمارا بڑا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم خدا کے گھر میں جا کر عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو وہاں پہ مل سکیں گے، دیکھ سکیں گے، اور کچھ گپ شپ لگائیں گے اور پھر اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے. تو یاد رکھیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انتہائی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا موضوع کیا ہے؟ عبادت. آپ تمام جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ضرور کریں. آپ ایک دوسرے سے ملیں بھی، آپ ایک دوسرے سے باتیں بھی کریں، سب کچھ کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مقصد جو ہے وہ عبادت کا کیا ہونا چاہیے. آپ میرے ساتھ دیکھیں پیدائش کی کتاب اس کا 22واں باب، پیدائش کی کتاب اس کا 22واں باب، اور اس کی پڑھیں گے جی پہلی آیت سے. جی ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اسے کہا، اے ابراہیم. اس نے کہا، میں حاضر ہوں. تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا. تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا اور اپنے ساتھ 2 جوانوں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا اور سوختنی قربانی کی لکڑیاں چیری اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا. تیسرے دن ابراہیم نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا. تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا، تم یہی گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے. اور ابراہیم نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھیں اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے. تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا، اے باپ. اس نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے، میں حاضر ہوں. اس نے کہا، دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پر سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ بس جی، پریز گاڈ. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ بائبل کے اندر بہت دفعہ آپ نے سنا ہوگا اور بہت دفعہ آپ نے یہ پڑھا ہوگا. لیکن آج جو بات ہم اس واقعے میں سے یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ یہاں پہ ابراہیم کا جو مقصد تھا وہ خدا کو خوش کرنا تھا. اور خدا نے اس سے کہا کہ تو اپنا جو تیرا اکلوتا بیٹا ہے، صرف ایک ہی بیٹا جو 25 سال کے بعد اس کو ملا ہے، اب اس بیٹے کو وہ کہہ رہا ہے کہ تو اس کو جہاں تجھے میں کہتا ہوں اس پہاڑ پر لے جا اور جا کر اس بچے کو سوختنی قربانی کے طور پر جو ہے اس کو تو وہاں پہ ذبح کر دے. اب یہ ابراہیم کی یہ سب سے قیمتی چیز تھی. ابراہیم کے لیے اس کا بیٹا جو 25 سال کے بعد اس کو ملا ہے، آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اس کے لیے کتنی اس کی محبت ہوگی، کتنا اس کا پیار ہوگا اور کتنا وہ اسے چاہتا ہے. اور خدا اس سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو لے جائے اور جا کر اسے سوختنی قربانی کے طور پر جو ہے وہ چڑھا دے. اب اس کا ابراہیم کے لیے یہ کیا اس کا مقصد تھا
یا اس کا کیا اس کی سوچ تھی کہ خدا اگر اس بات سے خوش ہو سکتا ہے، اگر میں خدا کو اس قربانی سے خوش کر سکتا ہوں تو میں اس کو جا کے قربان کر دوں گا۔ تو یاد رکھیں کہ ابراہیم کا اسحاق کو لے کر جانا یہ اس کے دل کے اندر سے خدا کی محبت اور اس کا پیار تھا۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے خدا نے جب اس کو کہا تو اس نے کچھ بھی دوسرا لفظ نہیں کہا ہے۔ صبح اس نے کیا کیا؟ لکڑیاں اس نے چیری۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے تیاری کی ہے کہ میں نے قربانی کے لیے جانا ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام اس نے کیا کیا ہے؟ 3 دن کی مسافت جو ہے، 3 دن کے سفر پر خدا نے اس کو کہا کہ تو وہاں پہ جا اور جو جگہ تجھے میں دکھاتا ہوں وہاں پہ جا کر اس کو قربان کر دے۔ اور وہ 3 دن کا سفر کرتے ہوئے خدا کی عبادت کرنے کے لیے، اس کا حکم ماننے کے لیے وہاں پہ جا رہا ہے۔ اس نے اپنے ساتھ نوجوانوں کو لیا، اس نے ساتھ اپنے گدھے لیے، لکڑیاں لی، آگ لی، چھری لی۔ اب تمام چیزیں جو ہیں وہ تمام عبادت کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ اس کے پاس ہیں اور وہ اس کو لے کر جانا چاہتا ہے۔ لیکن اسحاق اس سے پوچھتا ہے، اور ابراہیم نے سوختی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھی اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے۔ تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا، اے باپ۔ اس نے جواب دیا، کیا ہے میرے بیٹے، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا کہ دیکھ، آگ اور لکڑیاں تو ہیں پر سوختی قربانی کے لیے برہ کہاں ہے؟ بعض اوقات ہماری قربانیاں جو ہیں ان میں لکڑیاں بھی ہوتی ہیں، چھری بھی ہوتی ہے، آگ بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر قربانی نہیں ہوتی ہے۔ برہ کہاں ہے؟ اگر ہماری عبادت کے اندر جو ہے، ہماری قربانی کے اندر خدا کو خوش کرنے کے لیے برہ اگر نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ ہماری قربانی جو ہے وہ کیسے ہوگی۔ بعض اوقات ہماری میٹنگز ایسی ہو جاتی ہیں جس میں ہم محض صرف لکڑیاں جو ہے وہ صرف جلاتے رہتے ہیں۔ ہماری چیزیں ہو سکتا ہے کہ ساری ٹھیک ہوں، لیکن برہ جو ہے وہ کہاں ہے؟ اور یاد رکھیں کہ عبرانی کے خط میں ہمیں بتایا گیا کہ وہ برہ جو ہے وہ کہاں پہ ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں عبرانی کا خط اور اس کا 13واں باب، اور اس کی پڑھیں جی 15 آیت۔ کے وسیلہ سے حمد کی قربانی، یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں، خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں۔ بس جی، بس ہم اس کے وسیلہ سے، کس کے وسیلہ سے؟ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، بس ہم اس کے وسیلہ سے کیا کریں؟ حمد کی قربانی، یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں، خدا کے لیے ہر وقت جو ہے وہ چڑھایا کرو۔ تو یاد رکھیں کہ قربانی جو ہے، ہماری اپنی قربانی آج خدا نہیں مانگتا کہ ہم اپنے آپ کو ذبح کر دیں، یا خدا یہ نہیں کہتا کہ آپ یہاں پہ بھیڑ بکریاں لے آئیں اور آج قربانی آپ کریں، بلکہ خداوند نے جو ہے وہ ان تمام قربانیوں کو اس نے روک دیا ہے، موقوف کر دیا ہے، بند کر دیا ہے، اور ایک ہی قربانی کو وہ قبول کرتا ہے، اور اسی قربانی کے وسیلہ سے ہم خدا کے پاس جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں عبرانی کے خط میں اس کے 10ویں باب میں، اور اس کی پڑھیں گے جی دوسری آیت، جی 10ویں باب کی دوسری آیت۔ کیونکہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے تو پھر ان کا دل انہیں گناہ گار نہ ٹھہراتا۔ ہاں جی، کیونکہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے تو پھر ان کا دل انہیں گناہ گار نہ ٹھہراتا، بلکہ وہ قربانیاں سال بسال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں۔ تو پرانے عہد نامے کی قربانیاں جو ہیں وہ یاد رکھیں کہ عبادت کرنے والے کو ہرگز کامل نہیں کرتی تھی، بلکہ وقتی طور پر ان کے گناہ جو ہیں وہ ڈھک دیے جاتے اور اگلے سال پھر اس کے لیے قربانی کی ضرورت ہوتی۔ لیکن آگے جا کر اس میں لکھا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح 12ویں آیت میں، لیکن یہ شخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزران کر خدا کی دائنی طرف جا بیٹھا۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک ہی قربانی جو ہے وہ اپنی دی ہے، جس کے وسیلہ سے آج میں اور آپ خدا تک پہنچنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں۔
تو ہمیں عبادت میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے زور سے، اپنے طریقے سے اور اپنی قربانی لے کر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کو خوش کر سکیں اور خدا تک پہنچ سکیں، تو یاد رکھیں کہ یہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. ہمیں چاہیے قربانی. اور جب اسحاق نے پوچھا کہ لکڑیاں تو ہیں، آگ بھی ہے، لیکن برا کہاں ہے، تو ابراہیم کا جواب کیا تھا؟ خداوند آپ اپنے لیے برا مہیا کر لے گا. بعض اوقات ہم یہ ہے اسی لیے اس جگہ کا نام کیا رکھا گیا تھا؟ یہوہ یری. یہوہ یری کا مطلب ہے کہ خدا مہیا کرنے والا ہے. تو ہم بعض اوقات جو ہے وہ ہم اپنی ضروریات کو بھی ہم جو ہے وہ کبھی کبھی یہوہ یری ہے جی وہ مہیا کرے گا، یہوہ یری ہے، یہوہ یری ہے، ہم یہ کہتے ہیں. اور عموماً ہم اپنی ضروریات جو ہیں ان کو یہوہ یری کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. یہوہ یری ہے، پرووائڈ کرنے والا ہے، مہیا کرنے والا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ یہاں پہ جب اس نے کہا کہ برا مہیا کر لے گا، اس وقت برا مہیا نہیں کیا گیا تھا. آپ کو پتا ہے کیا چیز تھی؟ مینڈا تھا. وہاں پہ اس نے برا نہیں دیکھا تھا. خدا نے کہا تھا کہ برا مہیا کر لے گا. مستقبل کے اندر برا جو ہے وہ قربانی کے لیے جو ہے وہ خدا جو ہے وہ مہیا کرے گا. اور یہ پوری تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابراہیم جو ہے اس نے اسحاق کو جب لیا تو نوکر اس نے پیچھے چھوڑ دیے، اور لکڑیاں کس کے اوپر اس نے لادی تھی؟ اسحاق کے اوپر جو ہے وہ لکڑیاں جو ہیں وہ لاد کر اس کو لے کر گیا تھا، جو کہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں بتاتا ہے کہ اپنی صلیب اٹھا کر جو ہے وہ خود جو ہے قربان ہونے کے لیے جا رہا تھا. تو ہمیں مسیح کے وسیلہ سے ہمیں جو ہے ہمیں خدا تک جو ہے وہ پہنچنا ہے اور اپنی قربانی اس کے حضور میں لے کر جانا ہے. اور جب ہم مسیح کے وسیلہ سے، اس کی قربانی کے وسیلہ سے ہم خدا کے پاس جاتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اسی کے وسیلہ سے خدا نے ہمارے لیے جو ہے وہ راستے جو ہیں وہ کھولے ہیں. اگر آپ دیکھیں عبرانی کے خط میں ہی اس کے 10ویں باب میں اور اس کی 19ویں آیت سے پڑھیں گے جی. پس ہے بھائیو، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے. بس جی، اب دیکھیں کہ پرانے عہد نامے میں کسی شخص کو بھی جو ہے وہ پاک مکان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی. پاک مقام تک جانے کے لیے صرف سردار کائن سال میں ایک دفعہ جو ہے بروں اور بچڑوں کا خون جو ہے وہ لے کر جاتا تھا. لیکن آج مجھے اور آپ کو صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، اور وہ ہے ہمیں نئی اور زندہ راہ. یہ راہ جو ہے یہ نئی ہے اور زندہ ہے، اور پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے ہمیں. تو اس وقت پرانے عہد نامے میں جو ہے سردار کاہن جو ہے وہ ڈرتا تھا. سال میں ایک دفعہ بھی جب جاتا تھا تو وہ ڈرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہو، غلطی ہو گئی ہو، تو میں اگر جاؤں اندر تو وہ میں مر سکتا ہوں. اور جب سردار کاہن اپنے آپ کو لے کر وہاں پہ جاتا تھا تو اپنے آپ کو پاک اور صاف جو ہے وہ کرتا تھا، اور اس کے بعد کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا. اس کو سردار کاہن کو جب اس نے پاک مکان میں جانا ہوتا تھا، کوئی شخص اس کو جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا تاکہ وہ ناپاک نہ ہو جائے. اور اس کے بعد اس کے پاؤں کے ساتھ یا کمر کے ساتھ جو ہے ایک رسی جو ہے باندھ دی جاتی تھی کہ تاکہ اگر وہ وہاں پہ مر جائے تو اس کو وہاں سے کھینچ کے باہر نکالا جا سکے، کیونکہ کوئی بھی شخص جو ہے اس کو اٹھا کر باہر نہیں لا سکتا تھا. تو سردار کاہن میرا خیال ہے کہ اس وقت وہ بڑا ڈر اور خوف کی حالت میں جاتا ہوگا کہ پتہ نہیں اندر کیا ہوگا، واپس آنا ہے کہ نہیں آنا ہے. ایسے ہی ہوگا نا. لیکن آج مجھے اور آپ کو اس زندہ اور پاک راہ میں، پاک ترین مقام میں جانے کے لیے مجھے اور آپ کو یسوع کے خون کے چھینٹے لے کر دلیری کے ساتھ ہم جا سکتے ہیں. پریز گاڈ. ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. ہم بڑی دلیری کے ساتھ جو ہے ہم اس زندہ اور پاک راہ میں جو ہے کے ذریعے سے ہم پاک مکان میں داخل ہوتے ہیں. اور 20ویں آیت میں لکھا ہے جو اس نے پردہ یعنی اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے واسطے مخصوص کی ہے. اور یہ راہ جو ہے یہ کس نے کھولی ہے؟
یہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے بدن کو، اپنے جسم کو قربان کر کے اس نے صلیب پر دے کر اس نے میرے اور آپ کے لیے یہ راستہ کھولا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو دلیری ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے خون کے گیت گاتے ہوئے، ہم خداوند یسوع مسیح کی حمد کرتے ہوئے، اس کی ستائش کرتے ہوئے، اس کی تعریف کرتے ہوئے جب ہم گیت گاتے ہیں، اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں اور روح اور سچائی سے اس کی عبادت کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ ہم قدم بقدم جو ہے ہم خدا کے پاک مکان کی طرف ہم بڑھتے رہتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ ہم پاک ترین مقام جو ہے ہم وہاں پہ داخل ہو جاتے ہیں، اور پھر یاد رکھیں کہ خدا ہم سے کلام کرتا ہے۔ آگے جا کر لکھا ہے، اور چونکہ ہمارا ایسا بڑا کاہن ہے جو خدا کے گھر کا مختار ہے، تو آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلیں، اور اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہیں، کیونکہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے، اور محبت اور نیک کاموں کی ترغیب دینے کے لیے ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو۔ تو ہمیں ایک دوسرے کو ہمیں نصیحت کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ میں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کے ساتھ مل کر ہم سب کو خدا کے پاس جا کر اس کی عبادت کرنے اور اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے ہمیں عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ پریز گاڈ۔ تو یاد رکھیں کہ ہم جب خداوند کے گھر میں ہم آتے ہیں اور اس کی عبادت ہمارے دل میں ہوتی ہے، تو یہ عبادت جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بھی کہا ہے کہ یہ ہمارے سچے دل سے ہونی چاہیے۔ اگر اس کے اندر ہمارا دل جو ہے ہمارے ساتھ نہیں ہے تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور جب ہم سچے دل سے خدا کی عبادت کرتے ہیں اور خدا کے حضور میں ہم جاتے ہیں، تو نیکسٹ سٹیپ جو ہوتا ہے کہ خدا جو ہے پھر وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اگر آپ خدا کے گھر میں اس لیے آتے ہیں کہ خدا آپ کی ضرورتوں کو پورا کر دے، آپ اس لیے آتے ہیں کہ خدا آپ کو شفا دے دے، تو ایسے آپ خدا کو آزما رہے ہیں۔ عبادت کی بات ہو رہی ہے، عبادت کرنے کے لیے آپ کو اپنی ضروریات کو خدا کے آگے نہیں رکھنا ہے۔ عبادت کے لیے آپ کو اپنی پرابلمز خدا کو نہیں بتانی ہے، بلکہ آپ نے خدا کو جو عزت اور احترام دینا ہے وہ دینا ہے۔ اس کو جب آپ نے یہ بتانا ہے کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں، تو اس کے بعد یاد رکھیں کہ جب آپ سچے دل سے اس کی عبادت کر لیتے ہیں، تو پھر یہ اس کا کام ہے کہ وہ آپ کو شفا بھی دے گا، آپ کی ہر ضرورت کو بھی پورا کرے گا، اور آپ عبادت میں جانے سے پہلے خدا کی برکات کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ پریز گاڈ۔ یہ نہیں کہ آپ خدا کے پاس اس کو آزمانے کے لیے آتے ہیں کہ جی میں اس لیے خدا کی عبادت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے میری پرابلم سالو ہو جائے، میں خدا کی عبادت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مجھے شفا مل جائے، میں عبادت میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میری مشکلات جو ہیں وہ حل ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی عبادت بغیر کسی لالچ کے کریں۔ جب آپ بغیر کسی لالچ کے سچے دل سے خدا کی عبادت کریں گے تو اس کے جواب میں وہ خود بخود آپ کو سب کچھ دے گا۔ اگر اس نے اپنے بیٹے کو اس نے ہمارے لیے قربان کیا ہے اور اس کے بیٹے کے وسیلہ سے ہم اس کے پاس آتے ہیں، تو بائبل کہتی ہے کہ اگر ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں تو وہ اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہمیں کیا کچھ نہیں دے گا۔ یاد رکھیں کہ خدا جو ہے پہلے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی بادشاہی کو ڈھونڈیں، پہلے ہم اس کی راست بازی کو ڈھونڈیں، اور پھر باقی چیزیں ہمیں خود بہت ملتا جائیں گی۔ ہم الٹ کرتے ہیں، ہم پہلے کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں دوسری چیزیں مل جائیں، پھر ہم خدا کی راست بازی کو ڈھونڈ لیں گے، پھر ہم اس کی بادشاہی کو ڈھونڈ لیں گے۔ تو میرا مطلب یہ نہیں ہے کہنا ہے کہ آپ خدا کے حضور میں اپنی شفا کے لیے نہ آئیں یا اپنی ضروریات کو اس کے سامنے نہ رکھیں، نہیں۔ بات میں کر رہا ہوں کہ آپ کی عبادت کے اندر جو ہے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جب آپ عبادت کر رہے ہیں تو آپ کی ایٹیچیوڈ یہ ہونی چاہیے کہ میں خدا کی عبادت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ وہ مجھے کچھ دے دے۔ آپ اس کو ایک باپ ہونے کے ناطے سے اس کے سامنے اپنی پرابلم رکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے اور اسے ہماری فکر ہے،
بائبل کہتی ہے کہتی ہے کہ اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے، کیونکہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اور پھر بائبل یہ بھی کہتی ہے کہ ہم فکر کر کے ہم اپنا اقبال بھی جو ہے وہ ہم سفید یا کالا نہیں کر سکتے ہیں۔ یاد کریں کہ ہماری فکر جو ہے وہ ہم خدا کے اوپر چھوڑ دیں۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی پرستش کریں، اور باقی کا کام جو ہے وہ اس کا ہے۔ اب اگر آپ شفا کے لیے اگر آپ جانا چاہتے ہیں اپنی ضروریات کی، اس کے لیے کرسڈ ہوتے ہیں اور دوسری میٹنگز ہو سکتی ہیں، آپ دوسری میٹنگ میں جا سکتے ہیں، دعائیہ میٹنگ میں جا سکتے ہیں، خدا کے آگے آپ اپنی جو ہے ضروریات کو رکھیں، آپ اپنی شفا کے لیے جائیں، نو پرابلم، مشکل نہیں ہے۔ میرا موضوع جو ہے وہ کیا ہے؟ عبادت۔ عبادت جو ہے اس کے لیے آپ کو صرف اور صرف خدا کی پرستش کرنی ہے، اس کو عزت اور احترام دینا ہے، اور اس کو بتانا ہے کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور اس کے جواب میں خدا جو ہے وہ آپ کو سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کی سچی عبادت ہے، اگر آپ سچے دل سے عبادت کر رہے ہیں اور وہ عبادت خدا کے حضور میں قابل قبول ہوتی ہے، تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ خدا کے آگے اپنی پرابلم رکھیں، وہ آپ کی ضروریات کو پہلے سے جانتا ہے۔